अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 बिज़नेस लॉ आज हमारा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 है। चैप्टर 3 हम आई कैप की बुक का स्टडी कर रहे हैं। कल आप लोगों का टेस्ट भी था, ठीक है, परसों, तो वो भी होपफुली आप लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा। देखें, टेस्ट लाजमी करें। वैसे ये लेक्चर्स अब हमने पब्लिक कर दिए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी लेना चाह रहा है वो यूट्यूब से जाके ले सकता है, कोई किसी तरह का इशू नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जो बाकी है व्हाट्सएप सपोर्ट है और टेस्टिंग वगैरह, वो तो ऑब्वियसली इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि टेस्ट मैं खुद ही मार्क कर रहा हूँ, तो वो फिर इतने बड़े लेवल पर तो नहीं मैं कर सकता इतने ज़्यादा। तो वो आई गेस अंडरस्टैंडेबल है एक चीज़। अच्छा, अब बात यह है कि भाई टेस्ट लाजमी आपने करना है, विदाउट टेस्ट पासिंग पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल एज दैट, ठीक है। और बल्कि टेस्ट के अलावा भी स्पेशली जो केस स्टडीज़ हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो जो मैं आपको फिर क्वेश्चंस दिया करूँगा वो तो आपने लाजमी लिख कर भेजने हैं, ठीक है। और सेकंड खुद से भी करने हैं तो आप करें, जितना कर सकें बेहतर है। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3, तो उसके अंदर हमने जो था कल हमने कुछ बातें जो डिस्कस की थी, हमने कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाना था। तो थोड़ी सी अगर हम उसकी रिवीजन कर लें क्विकली जो स्पीड में, तो वो क्या आपका एक रीकैप हो जाएगा कि भाई पार्टीज जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं। तो हमने कहा कि भाई पहले नंबर पे तो बंदा होना चाहिए मेजर, मतलब है कि नॉट अ माइनर, माइनर नहीं होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। फिर हमने कहा कि पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब कि फिर आपका इडियट जो पैदाइशी तौर पे पागल है, या ल्यूनेटिक जो कि मोस्टली अनसाउंड माइंड का रहता है, या ड्रंक पर्सन जो कि थोड़ा सा शहद ज़्यादा पीने की वजह से उसको मसला हो जाता है, ठीक है, होश में नहीं रहता। देन जी हमने कहा कि पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कानूनी तौर पे वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने से। इसमें भाई हमने 4 केसेस पढ़े थे, ठीक है। हमने इसमें पढ़ा कि जैसे कॉन्विक्ट है, कॉन्विक्ट इन इम्प्रिजनमेंट, या वो जेल में हो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर आपका एलियन एनिमी, ठीक है। फिर हमने इसमें देखा इंसॉल्वेंट, और फिर हमने इसमें देखा आपका जो कि डिस्क्वालिफिकेशन है तो नहीं, लेकिन उसका क्योंकि एक एंगल क्या लगता है कि उसके ऊपर पाकिस्तानी अदालतों में केस नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसको एंड पे क्या अलग से पढ़ रहे हैं, वो है फॉरेन डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स। मतलब है कि बाहर की गवर्नमेंट के किसी मुल्क के बंदे जो आपके मुल्क में काम करने, हर बंदा नहीं जो काम करने आया, जो अपने तौर पे काम करने आया वो नहीं, जो उस गवर्नमेंट की तरफ से, उस मुल्क की तरफ से भेजा गया, उसकी बात, उसको डिप्लोमेट बोला जाता है। अच्छा जी, ये हमने 3 पार्टीज पढ़ी थी। पहले आ जाए अगर माइनर के ऊपर, तो हमने कहा कि माइनर जो है, माइनर साहब जिनकी एज 18 साल है, या अगर उनका गार्डियन अपॉइंट किया है अदालत ने तो उस केस में 21 साल एज है, वो भाईजान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ही इज़ इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी एग्रीमेंट विद अ माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो। एग्रीमेंट कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, जबकि माइनर के साथ होने वाला एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। आप इसके साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं कर सकते सिवाय 2 के, सिवाय 2 एग्रीमेंट्स के। पहला एग्रीमेंट क्या था भाई, एक्सेप्शंस क्या थी 2, ये याद रखनी है आपने। एक्सेप्शंस क्या थी, पहली एक्सेप्शंस थी हमारी एग्रीमेंट फॉर बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ टू माइनर और हिज और हर डिपेंडेंट, एक तो वो सीन था। लेकिन इसमें भी हमने कहा था कि आप बेसिक नेसेसिटीज़ का बुनियादी ज़रूरियात का एग्रीमेंट तो कर लोगे, लेकिन वो जो पैसे आपने रिकवर करवाने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ माइनर की इस्टेट में से, माइनर के पास उस वक्त जो मौजूद है या उसकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो ज़ाहिर है माइनर की प्रॉपर्टी तो नहीं होगी, वो तो 18 साल होने के बाद ही उसके नाम पे कोई चीज़ आएगी। तो प्रॉपर्टी से मुराद या इस्टेट से मुराद यहाँ पे है कि उसके बाद कितनी की वैल्यू पड़ी हुई, कितने के पैसे पड़े हुए, सिर्फ वही ले सकते हैं, पर्सनली लायबल आप उसको नहीं ठहरा सकते। और सेकेंड हमने कहा था कि एडिड टू
یا ایڈمیٹڈ ٹو بینیفٹس آف پارٹنرشپ، مطلب پارٹنرشپ کے بینیفٹس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. لائبلٹیز وغیرہ ادھر بھی نہیں کرتا. تو لا کا فیوریٹ چائلڈ ہے جی. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ رول آف اسٹاپل ڈز ناٹ اپلائی ٹو مائنر، مطلب ہے کہ مائنر صاحب اگر پہلے جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ میں میجر ہوں اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے کون سے پیسے دینے، میں تو مائنر تھا، تم نے کیوں میرے ساتھ کانٹریکٹ کیا، تو اس کو مکرنے کی اجازت ہے. قانون کہتا ہے کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، بچہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. ایک ریٹیفیکیشن کا کانسیپٹ تھا. ریٹیفیکیشن کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھائی جس وقت پہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے اس وقت اس مومنٹ پہ اس سیکنڈ پہ مائنر کا 18 سال پلس ہونا یا 21 سال پلس ہونا لازمی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی تو میں 17 سال کا ہوں، 16 سال کا ہوں، ہاں جب میں بڑا ہوں گا تو میں کہوں وہ جو میں نے 16 سال کی ایج میں 17 سال کی ایج میں کانٹریکٹ کیا تھا میں آج آپ کو سائن کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ والا کانٹریکٹ میرا تب سے ہی ویلڈ ہے، تو وہ انویلڈ ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، ان ساؤنڈ کی طرف اگر ہم آ رہے ہیں تو 3 طرح کے لوگ ہیں، کیونکہ پرسن کا ساؤنڈ مائنڈ کا ذہنی توازن ٹھیک ہونا ضروری ہے. پاگل شاگل نہیں وہ ورڈ یوز کیا اس نے کہا اس وقت جس وقت پہ جس مومنٹ پہ جس سیکنڈ پہ کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے دا پرسن مسٹ بی آف اے ساؤنڈ مائنڈ. تو ایڈیٹ جو ہوتے ہیں یہ بیچارے پیدائشی طور پہ پاگل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کا جو ہے یہ کبھی بھی دماغی سے توازن ٹھیک نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی کانٹریکٹ نہیں ان کے ساتھ کیا جا سکتا. ان کے ساتھ آپ کریں گے عدالت کے سامنے جیسے ہی ثابت ہوگا وہ ایڈیٹ ہے، وہ کوئی میڈیکل رپورٹ آئے گی وہ کہیں گے بھائی نہیں یہ وائڈ اب ایشو ہے. لونیٹک وہ پرسن ہے جس کا موسٹلی ان ساؤنڈ مائنڈ ہوتا ہے، کبھی کبھی ساؤنڈ مائنڈ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ ساؤنڈ مائنڈ کا ہے تو اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ عدالت سمجھ رہی ہے کہ یار یہ موسٹلی ان ساؤنڈ مائنڈ کا ہوتا ہے، تو یہ کون بندہ ثابت کرے گا کہ یہ اس وقت ساؤنڈ مائنڈ کا تھا؟ جو کانٹریکٹ کو انفورس کرنا چاہ رہا ہے، جو کانٹریکٹ کو کروانا چاہ رہا ہے پورا، وہ کرے گا ثابت، ٹھیک ہے. ڈرنک پرسن ہے، ڈرنک پرسن سے مراد جو تھوڑا سا ٹھیک ہے حالت غیر میں چلا گیا، ہوش و حواس کھو گئے ہیں اس کے، تو بھائی ایسا بندہ یا ضروری نہیں صرف ڈرنک ہی ہو، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا کہ وہی کہ کوئی صدمہ لگا ہے تو فوراً آپ ہوش و حواس میں نہیں ہیں، تو وہ بندے ہیں جو موسٹلی ساؤنڈ مائنڈ کے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان ساؤنڈ کے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کام یا کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے جب یہ ساؤنڈ مائنڈ کے ہو. اب یہ بندہ کیونکہ موسٹلی ساؤنڈ مائنڈ کا ہوتا ہے تو اس کیس میں برڈن آف پروف اونس پروبینڈی کس کے اوپر ہے؟ اس کے اوپر جو اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے کانٹریکٹ کو، نہیں بھائی میں نہیں اس میں جانا چاہ رہا، تو عدالت کہے گی بھائی جان ثابت کرتے ہیں، موسٹلی تو آپ ساؤنڈ مائنڈ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ناٹ ڈسکوالیفائڈ بائی لا میں آگے پہلے نمبر پہ کنوکٹ ان امپریزنمنٹ، ایک مجرم جو کہ جیل کے اندر موجود ہے، تو بھائی اس وقت تو وہ کانٹریکٹ نہیں کر سکتا. ہاں اگر وہ پیرول پہ ہے، ٹیمپرری پیرول ہے یا پرماننٹ ریلیز کر دیا گیا اس کے اچھے بیہیویئر اچھے برتاؤ کردار کی وجہ سے، تو وہ پھر اس ٹائم پہ کر سکتا ہے، مطلب جب وہ جیل سے باہر ہے تو کر سکتا ہے، یا جب اس کی قید ختم ہو چکی ہے تو پھر تو وہ اوبویسلی ایک آزاد شہری کر ہی سکتا ہے. ایلین اینیمی سے مراد کیا ہے؟ کسی اور ملک کا باشندہ، کسی اور ملک کا سٹیزن جس ملک کے ساتھ پاکستان کی جنگ لگ جائے تو اس جنگ کے دوران وہ آپ کا ایلین اینیمی بن چکا ہے، اس ٹائم پہ آپ اس کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. انسالوینٹ پرسن وہ ہے جو بینکرپٹ ہو چکا ہے، جو دیوالیہ ہو چکا ہے، جو ڈیفالٹ کر چکا ہے اپنی لائبلٹیز پے کرنے میں، تو عدالت ہمیشہ ڈیفالٹر قرار دیتی ہے کسی بھی بندے کو. کوئی بھی انسان خود نہیں کہہ سکتا کہ میں انسالوینٹ ہو گیا ہوں، تو جب عدالت کرتی ہے تو عدالت پھر کیا کرتی ہے؟ ایک آفیشیل لیکویڈیٹر یا آفیشیل اسائنی ایک بندہ لگا دیتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے کہ جو اس کے بچے کچھ ایسٹس ہیں وہ بیچ کر جن لوگوں کے پیسے پے کرنے ہیں ان کو پیسے پے کر کے جان چھڑوائے. تو بھائی یہ بندہ پھر خود کوئی بھی اب کانٹریکٹ نہیں کر سکتا. دین فورن ڈپلومیٹس یا امبیسڈرس یہ کانٹریکٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کانٹریکٹ سے پیچھے ہٹ جائیں، کوئی نان پرفارمنس کریں، اپنا پرومس پورا نہ کریں، تو ان کے اوپر عدالت میں کیس نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کے اندر ایک مسئلہ ہے، امیونٹی استثناء ان کو حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انلیس کہ یہ خود عدالت میں پیش ہو گئے کہ نہیں ہمارے اوپر کیس کریں، ٹھیک ہے، ہم ولنگ ہے، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ اگر کسی کے اوپر کیس کرنا چاہے تو یہ کر سکتے ہیں. تو ایک بار پیپر میں کویشچن آیا کہ بھئی آپ نے ایک رینٹ پہ گھر دے دیا ایک فورن ڈپلومیٹ کو، 5 مہینے ہو گئے اس نے رینٹ ہی نہیں دیا، اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے نہیں دینا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. اب آپ عدالت گئے تو عدالت نے آپ کو کہا یار آپ کو نہیں پتا ہے کہ کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر اس کو امیونٹی حاصل ہے، تو بھئی جاؤ خیال رکھا کرو ایسے بندوں کے ساتھ کرو ہی نا. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وکیلوں کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ ان لوگوں کو رینٹ پہ گھر ہی نہ دو، مطلب ایک بنی ہوئی نا ایک پرسیپشن. حالانکہ سارے غلط بھی نہیں ہوتے، لیکن کچھ ہوتے ہیں نا وہ بعد میں دیتے نہیں ہیں پیسے، کہتے چلو آؤ عدالتوں میں دیکھ لیں گے، تو لوگ پھر اوائڈ کرتے ہیں. خیر جی یہ ہمارا تھا. اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کویشچن ہو تو پلیز لازمی آپ نے پوچھ لینا. آج ہم جا رہے ہیں دی کنسیڈریشن اینڈ آبجیکٹ کے اوپر، ٹھیک ہے جی. تو
اس کو دیکھتے ہیں کنسیڈریشن اینڈ آبجیکٹ. اچھا سب سے پہلے بات آ گئی تھی کہ کنسیڈریشن ہے کیا. یہ ہمیں پتہ تو ہے اوبیسلی, لیکن ہم نے جیسے کہا تھا کہ ابھی تھوڑی تھوڑی تہیں کھلتی جائیں گی. اب ڈیٹیل کے اندر پورا چیپٹر انہوں نے ڈالا ہوا ہے چیزوں کے اوپر, تو ہم مزید ڈیٹیل میں چیزیں دیکھتے جائیں گے. تو ہمیں بیسک انڈرسٹینڈنگ تو ہے کہ بھائی جو بدلے میں چیز مل رہی ہے وہ اس کو کنسیڈریشن کہتے ہیں. اب اسپیسیفک, ویری اسپیسیفک ہم نے ڈیفینیشن اس کی دیکھنی ہے, تو اس کو ذرا سمجھنا ہے ہم نے بڑے غور و فکر کر کے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک دو پوائنٹس ہیں جو بڑے ٹیکنیکل بھی ہیں, تو ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو بھائی کنسیڈریشن کی اگر بات کی جائے, پہلے تو سمجھیں ذرا, اور پہلی لائن ہی موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے جنہوں نے مطلب کہیں اور سے پڑھا ہوا ہے, یا وہ مطلب ابھی کیونکہ پبلک بھی کر دیے گئے ہیں لیکچرز, تو جو ریویژن کے طور پر بھی لے رہے ہیں, تو ایک دو ٹیچر ہیں بہت ہی ماشاءاللہ اچھے تگڑے ٹیچر ہیں جن کے پاس بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں. ان کی ڈیفینیشن تھوڑی سی اس کی ڈفرینٹ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹس ہوں جنہوں نے ان سے پڑھا ہو, تو وہ کنفیوز ہو جائیں کہ یہ سر یہ تو کچھ اور بول رہے ہیں. تو آپ چاہے یہ اس حوالے سے اس حد تک آپ انہی کی ڈیفینیشن کے ساتھ رہ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ظاہر ہے ان کا اپنی ججمنٹ ہے واٹ ایور, تو آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بات کیا ہے, بات یہ ہے یہ جو ہے نا, وین ایٹ دی ڈیزائر آف دی پرومزر the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the future for the promise. اچھا یہ لمبی چوڑی بات آ گئی ہے, سمپل اس میں سے جو باتیں یاد کرنے والی ہیں, سمجھنے والی ہیں, وہ یہ جو نیچے اس نے بتائی ہیں, وہ کہتا ہے انالیسس ہم اس کا کرتے ہیں کہ کنسیڈریشن سے مراد کیا ہے. ورڈنگ 3, وین ایٹ دی ڈیزائر آف دی پرومزر, پرومزر کی ڈیزائر پر پرومزی کا جو چیز دیتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے, کنسیڈریشن بولا جاتا ہے. اب میں جو پہلے آپ کو بتانے لگا تھا وہ یہ تھا کہ اگر مطلب کوئی اور اسٹوڈنٹس ہیں اگر تو جو سن رہے ہیں تو انہیں شاید یہاں پہ کنفیوژن ہوتے کہ شاید ان سر نے یا ایک دو ٹیچرز ہیں انہوں نے وین ایٹ دی ڈیزائر آف پرومزی لکھوایا, اور یہ اسپیسیفکلی بھی کہا ہو کہ یار اگر آپ کو کوئی پرومزر کہے گا تو آپ نے کہا نہیں بھائی ہم غلطی ہیں لیکن ہم ٹھیک ہیں, تو مطلب کہ ہم نے اسی کے ساتھ چلنا ہے. تو وہ بالکل صحیح ہے, وہ آپ اسی کے ساتھ ہی چلیں, وہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں لیکن اوبیسلی اپنے حساب سے میں تو کوشش کرنی ہے, جو مجھے سمجھ آ گئی ہے بات کی تو میں تو وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں, کیونکہ کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر بھی وین ایٹ دی ڈیزائر آف دی پرومزر ہی ہے. کانٹریکٹ ایکٹ 1872 جو ہے اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے, گوگل کے اوپر پڑھا ہوا ہے آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اور آئی کیپ کی بک میں بھی یہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں اسی میں کوئی حکمت ڈھونڈنی چاہیے نا کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے. تو میں پھر کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. اچھا دیکھیں, اور یہ بیسک سی بات ہے, سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اس نے کہا وین ایٹ دی ڈیزائر آف پہلے تو میں نے آپ کو کہا کہ اوپر والا ڈیفینیشن فی الحال چھوڑ دیں, ہم اس کے انالیسس پہ چلتے ہیں. انالیسس سمجھ آ جائے گا نا, یہ نیچے والا تو ڈیفینیشن سمجھ آ جائے گی. انہوں نے ظاہر ہے ورڈنگ تھوڑی سی یہ تو بیچ میں ڈال دیتے نا, ڈز اور ڈز ناٹ, ڈز اور, تو اس سے بندہ تھوڑا سا کنفیوز ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ جو ایبسٹیننس وغیرہ لکھا ہوتا ہے نا, آپ اس کی جگہ پہ ڈز ناٹ لکھ لیا کریں, آپ کے لیے بھی تھوڑا سا آسان ہو جائے گی, کیونکہ انگلش ماشاءاللہ ہماری پہلے ہی زبردست ہے نا اتنی. ٹھیک ہے, اچھا جی. وہ کہتا ہے جی کنسیڈریشن کے اندر آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. کنسیڈریشن کے اندر آپ نے اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں کیا ہے, سب سے پہلے بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ دی وین ایٹ دی ڈیزائر آف پرومزر. ٹھیک ہے, تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں. اس نے چلو دوسرے نمبر پہ لکھ دیا, پہلے اس نے لکھ دیا کہ جی کنسیڈریشن میں بھی, مطلب کیا کیا چیز ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے جی میں بی این ایکٹ, کوئی کام ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ پیسے ہی ہیں, کام بھی تو ہو سکتا ہے نا, کہ فار ایگزامپل میں آپ سے پیسے لے کر آپ کو پڑھا رہا ہوں, تو یہ میں ایکٹ کر رہا ہوں, آگے سے میں آپ کو بدلے میں پیسے تھوڑی دے رہا ہوں, تو کوئی ایکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا ایبسٹیننس. ایبسٹیننس کیا ہے, کوئی کام نہ کرنا. پیسے لیے ہیں کہ جی بدلے میں آپ نے سٹنگ نہیں پینی 1 سال. ٹھیک ہے, تو نہ پینا ایک ایکٹ, وہ ایبسٹیننس ہے نا, ایک کام سے روکا گیا ہے آپ کو کرنے سے, یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہی ہے. یا وہ کیا کہہ رہی, اور پرومس, یا کوئی اور وعدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ, مطلب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آپ کو کوئی کام ہو سکتا ہے, آپ کی کوئی ایبسٹینس ہو سکتی ہے, کوئی پرومس کسی طرح کا ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم اس کو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایکٹ ہے یہ بھی اسی ٹائم پہ ہو رہا ہے, ایبسٹینس ہے یہ بھی اسی ٹائم پہ نہ ہو رہا ہے, اور پرومس ہے کہ ہاں ہم کریں گے نہیں یا ہم یہ کریں گے.
ٹھیک ہے، کہ پرومس ٹو ایکٹ اور پرومس ٹو ایبسٹیننس، اور یہ ہے جی ایکٹ اور ایبسٹیننس، یہ پریزنٹ میں ہو رہی ہیں چیزیں. ایک تو یہ کا کوئی کام ہو سکتا ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے جی کہ دیکھو اس نے لکھا ہے مسٹ بی ایٹ ڈیزائر آف پرومیزر. پرومیزر کی ڈیزائر پہ ہونی چاہیے، مسٹ ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. ابھی یہ دوسرا پوائنٹ آ گیا. پھر تیسرا پوائنٹ وہ وہی کہتا ہے کہ کنسیڈریشن میں بھی، یہ دیکھیں ادھر مسٹ ہے، ادھر آگے، اور اس یہ والے میں سے نا کوشچن بھی آئے ہوئے ہیں پیپر میں. میں بی فرام پرومیزی اور اینی ادر پرسن. میں بی، میں موو فرام بھی بولا جاتا ہے، میں موو فرام ادھر سے. اور لاسٹ کہہ رہی کہ کنسیڈریشن میں بی پاسٹ پریزنٹ فیوچر. اب یہ ون بائی ون ان کو ذرا دیکھتے ہیں. اچھا جی بھائی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھیں نا تو اس میں وہ کہتا ہے وین ویئر ایٹ دی ڈیزائر آف دی پرومسر اے پرسن ہیز ڈن، یا دا پرومزی ہیز ڈن. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ پہلے کر چکا تھا پاسٹ میں، اور ڈز اور ول ڈو. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کنسیڈریشن ضروری نہیں ہے کہ فوراً نہیں ملے. اگر میں یہاں پہ آپ کو کہوں کہ یار یہ مارکر آپ خرید لیں، مجھے 50 روپے دے دیں، یہ ساتھ ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں، پیرلل ہو رہی ہیں، تو مطلب پریزنٹ کنسیڈریشن ہوگی نا ایک قسم کی، کہ میرے لیے جو مجھے پیسے مل رہے ہیں وہ پریزنٹ کنسیڈریشن ہے. اچھا اگر میں آپ کو کہوں کہ یار یہ لو 50 روپے جو کہ میں نے کل آپ سے مارکر خریدا تھا، اب میرے لیے جو کنسیڈریشن تھی، میں آپ کو آج پرومیزر پیسے تو دے رہا ہوں، لیکن میرے لیے کنسیڈریشن کیا ہے، جو میں نے کل خریدی تھی آپ سے، وہ تو پیچھے سے گزر گیا، پاسٹ ہوگی. اچھا اگر میں آپ کو کہوں کہ یار یہ 50 روپے لو، میں کل آپ سے مارکر خریدوں گا، تو بھائی یہ بھی تو ویلڈ ہے، یہ چلتا ہے نا مارکیٹ کے اندر سارا کچھ. کوئی انوکھی بات تو نہیں میں کر رہا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی کنسیڈریشن پاسٹ کی بھی ہو سکتی ہے، پریزنٹ کی بھی ہو سکتی ہے، فیوچر کی بھی ہو سکتی ہے. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، کہ فیوچر میں بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں بدلے میں، اور پاسٹ میں بھی کر سکتے ہیں، پریزنٹ میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا پہلے پوائنٹ بھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ کوئی کام ہو سکتا ہے کنسیڈریشن، کوئی کسی کام سے منع کیا ہوا چیز ہو سکتی ہے، وہ کنسیڈریشن ہو سکتی ہے. کوئی وعدہ ہو سکتا ہے یار چلو میں فیوچر میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، وہ ٹھیک ہے. یہ تو باتیں ہم سمجھنی ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کہ مسٹ بی ایٹ دی ڈیزائر آف پرومیزر. اچھا دیکھیں میں نے آپ کو نا ایک ریسیپروکل پرومس بتایا تھا، یاد ہے پچھلے کسی لیکچر میں، ریسیپروکل پرومس. آلدو وہ یہاں پر آنا نہیں ہے، مطلب کہ ابھی تک اس کے اوپر نا الگ سے آئے گا آگے جا کے ریسیپروکل پرومس پہ، لیکن آپ کو پہلے بتانے کا کچھ مقصد تھا اس کا. ایک تو وہاں پہ آپ کو بات میں نے سمجھانی تھی تھوڑی کہ ایک جو پرومیزر ہے وہ پرومیزر اس حد تک ہے جب تک کہ اس نے اپنا کام کرنا ہے، اپنا پرومس پرفارم کرنا ہے. لیکن جب اس نے اپنا پرومس پرفارم کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یا لیٹ سے آن پیرلل یا آن سائملٹینیسلی، وہ بندہ پرومیزی بھی ہے. موسٹ آف دی کیسز میں ایسے ہوتا ہے. بہت کم کیسز ہیں جس میں ریسیپروکل پرومس نہیں ہوتے، ون وے پرومس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جس طرح آپ کہہ لیں چیریٹی میں آپ نے کوئی چیز دے رہی ہے تو آپ کو بدلے میں تو کچھ نہیں ملا، وہ تو ون وے سنگل پرومس آپ کہہ سکتے ہیں. ریسیپروکل نہیں ہے. بات فالو کرنی ہے اپنے بڑی تحمل کے ساتھ. ریسیپروکل پرومس سے مراد کیا کہ بھائی میں آپ کو مارکر بیچ رہا ہوں، آپ مجھے 50 روپے دے رہے ہیں، آپ نے مجھے 50 روپے دینے ہیں. 50 روپے دینے کے لیے آپ کیا ہیں؟ پرومیزر ہیں. آپ کا فرض بنتا ہے مجھے 50 روپے دینا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو مارکر دینی ہے، مارکر دینے کے اینگل سے میں کیا ہوں؟ پرومیزر ہوں. میرا کام ہے آپ کو مارکر پرووائڈ کرنا ہے. اب دوسری طرف میں نے آپ سے پیسے لینے ہیں، میرا حق بنتا ہے، تو میں پرومیزی ہوں پیسے لینے کے لیے. آپ نے میرے سے مارکر لینی ہے، آپ کیا ہیں؟ آپ کا حق بنتا ہے، آپ پرومیزی ہیں مارکر لینے کے لیے. اب ذرا اس کو سمرائز کر لیں. بہت بچگانہ سی باتیں لگ رہی ہوں گی اسپیشلی جو ریپیٹرز ہیں، لیکن سمجھ نہیں ہے بات. ٹھیک ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں مارکر دینے کے لیے میں پرومیزر ہوں، لیکن پیسے لینے کے لیے اسی موقع پہ، اسی وقت، اسی ڈیوریشن میں پرومیزی بھی ہوں. پیسے دینے کے لیے آپ پرومیزر ہیں، لیکن مارکر لینے کے لیے آپ ساتھ ساتھ پرومیزی بھی ہیں.
اس کو کہتے ہیں ریسیپروکل پرومس. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بات ذرا سمجھیں. مسٹ بی ایٹ ڈیزائر آف پرومیزر میں نہیں اس نے لکھا, اس نے کہا جو کنسیڈریشن ملنی ہے نا وہ پرومیزر مسٹ بی ایٹ دی ڈیزائر آف پرومیزر, پرومیزر کی خواہش پہ ملنی چاہیے. میں آپ کو مارکر دے رہا ہوں, میرا پرومس ہے میں آپ کو مارکر دوں گا, بھائی میری خواہش ہے کہ مجھے 50 روپے آپ دیں, میری مرضی ہے کہ 50 روپے دیں آپ, میرا حق بنتا ہے نا آپ سے 50 روپے لینا. اگر آپ کہیں کہ نہیں نہیں میرا دل کرا ہے میں 30 روپے دوں گا, بھائی میں کہوں گا میں نے پرومس جب ایک کیا ہے تو بدلے میں کیا ملنا ہے میری بھی تو خواہش ہونی چاہیے نا. آل دو اوبیسلی دونوں طرف سے کانٹریکٹ تو ہے, میوچل وہ ایکسیپٹنس وغیرہ تو ہے, لیکن میری ڈیزائر کے اوپر زبردستی آپ مجھے کچھ اور ایویں دے دیں گے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو کہا کہ یہ مارکر میں آپ کو دوں گا, آپ مجھے 50 روپے دیں گے, آپ کہتے ہیں نہیں 50 نہیں, یہ لو میری طرف سے بھی ایک مارکر لے لو, تم نے بلیک مارکر دیا یہ لو میری طرف سے بلو لے لو, بارٹر سسٹم کر لیتے. میں نے کہا بھائی نہیں, میری ڈیزائر کیا ہے, مجھے 50 روپے دینے ہیں آپ نے, میری ڈیزائر آگے سے مارکر لینا نہیں ہے. بات کر رہے ہیں فالو مسٹ بی ایٹ دی ڈیزائر آف پرومیسر. اب دوسری طرف آ جائیں, آپ 50 روپے آپ نے مجھے دیے, آپ نے کہا جی سر مارکر دے دیں. اب آپ پرومیزر ہیں 50 روپے دینے کے لیے, آپ کیا ہے پرومیزر ہیں, آپ کی ڈیزائر کیا ہے مارکر لینا, مجھے آپ کی ڈیزائر کے مطابق کچھ کرنا پڑے گا. ایسی ہے نا, آپ کی ڈیزائر کیا ہے مارکر لینا, میں آپ کو کہوں نہیں نہیں یار مارکر نہیں ہے, یہ ایسے ایک کام کرو یہ لو تم نا ایسے کرو ایک گلاس لے لو 50 روپے کا. ویلڈ ہے یہ کیا کنسیڈریشن ہوئی. آپ نے کہا میں نے بھائی کیا کرنا ہے گلاس کو, مجھے مارکر کی ضرورت ہے, میں مارکر لینے آیا ہوں, میں نے 50 روپے آپ کو مارکر کے دیے ہیں. یا مثال کے طور پہ آپ آئے ہیں جی یہ بزنس لا کی کلاس چل رہی ہے, آپ نے فی پے کی ہے بزنس لا کی کلاس لینے کے لیے, میں کہتا ہوں نہیں نہیں یار تم ایسے کرو فارغ کراؤ بزنس لا, تم نا ادھر آ جاؤ کمپنی لا کی کلاس لو. آپ نے کہنا کہ سر مطلب کیا ہو گیا ہے, آپ خود پڑھاتے ہیں بزنس لا, کانٹریکٹ ایکٹ آپ پڑھاتے ہیں, آپ کو یہ نو ہاؤ اتنی ہونی چاہیے کہ کنسیڈریشن مسٹ بی ایٹ دی ڈیزائر آف پرومیزر. بھائی جب میں پرومیزر ہوں, آپ مطلب پرومیزر ہیں, جب آپ فی پے کر رہے ہیں تو پرومس میں کر رہا ہوں فی پے کرنے کا, لیکن میں اس شرط پہ کر رہا ہوں کہ آپ وہ کریں گے جو میں چاہتا ہوں. ایسے ہی ہے. اب دوسری طرف ادھر آ جائیں, آپ کو لیکچر ڈلیور کرنا ہے, میں پرومیزر ہوں لیکچر ڈلیور کرنے کے اینگل سے, لیکن پھر جو فی ہوگی وہ میری ڈیزائر کی ہوگی. اوبویسلی جو بھی میوچلی اگری کرے گا, لیکن میری ڈیزائر پہ ہوگی. ٹھیک ہے. اگر میں نے آپ کو کہا کہ اتنی آپ نے فی پے کرنی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں سر ایسے کرتے ہیں کہ آئیں آپ کو نا مری کا ایک جھولا لگواتے ہیں, مری کی ایک سیر کرواتے ہیں. میں نے کہنا بھائی میں نے کیا کرنا ہے مری جا کے, مجھے تو میں جو کنسیڈریشن مانگنا وہ چاہیے. آپ نے کہا نہیں سر ایسے کرتے ہیں, آپ کو نا ایک پینٹ کوٹ دلوا دیتے ہیں. تو میں نے کہا نا یار ویسے پہلے نمبر پہ اتنا سستا تو نہیں ملتا وہ, تو سیکنڈلی مجھے نہیں چاہیے, میرے پاس آلریڈی ہے بھائی, مجھے تو وہ چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ نے سوچنا سارے کے پاس وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی کہنے کا پرپز ہے کہ جو کنسیڈریشن ہے دس مسٹ بی ایٹ دی ڈیزائر آف دی پرومیزر. یہ میں آپ کو بہت ہی سلولی میں نے بات سمجھائی ہے تاکہ آپ کے دماغ میں پڑ جائے بات, کیونکہ لاجک یہ بنتا ہے کہ بھئی میں ایک پرومیزر ہوں, میں ایک پرومس کر رہا ہوں میں کوئی کام کرنے کا, تو یار جو بدلے میں جو ملنا ہے وہ میری ڈیزائر پہ ملنا چاہیے نا. مجھے کچھ بھی اٹھا کے ہمیں دے دو گے مجھے. ٹھیک ہے. تو یہی قانون کہہ رہا ہے, کہتا ہے مسٹ بی. اب آ جائیں ذرا ادھر, may be from promisee or any other person, may be from promisee or any other person. اچھا یہ ریسیپروکل پرومس والی بات سمجھ نہیں ہے, یہ بھولنی نہیں ہے, کیونکہ وہ بھول گی نا یہ آپ کو پھر یہ رٹا مارنا پڑ جائے گا, یہ سمجھ نہیں آئے گی پھر بات, اور رٹا ہمارا مقصد نہیں ہے. اگر کنسیپچولی اس کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو ریسیپروکل پرومس کی سمجھ آنا ضروری ہے کہ ایک پرسن موسٹ آف دی کیسز میں جہاں پہ ریسیپروکل پرومس نہیں ہے وہاں پہ کچھ اور سچویشنز ہو جائیں گی, لیکن موسٹ آف دی کیسز میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تالی دونوں ہاتھوں سے بچ رہی ہوتی ہے. ادھر سے یہ بھائی جان کچھ دے رہے ہیں, ادھر سے یہ کچھ دے رہے ہیں. انہوں نے جو چیز دینی ہے اس کے لیے یہ پرومیزر ہے, انہوں نے جو چیز دینی ہے اس کے لیے یہ پرومیزر ہے. انہوں نے جو چیز دینی تھی اس کے بدلے میں انہوں نے ان کو جو ملنا ہے ادھر سے اس کے لیے کیا ہے پرومیزی ہیں. اس بھائی نے جو چیز دینی تھی اس کے بدلے میں جو کنسیڈریشن یہ چاہ رہے ہیں ادھر سے ملنی ہے اس کے لیے یہ پرومیزی ہیں. تو پرومیزر کا کام ہوتا ہے لائبلٹی ہے, ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے. پرومیزی کیا ہے, حق ہے, رائٹ ہے, پریویلیج ہے. ٹھیک ہے. تو وہ حق ہے آپ کا, پرومیزی کا حق ہوتا ہے کلیم کا, اور پرومیزر کی ذمہ داری ہوتی ہے, لائبلٹی ہوتی ہے, ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کام کرنے کی. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے کہا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ دیکھو اب دونوں اینگل سے بات ہوگی نا, کیونکہ دونوں بندے ہی ایک کبھی نہ کبھی پرومیزر تو ہوں گے.
کوئی پہلے ہو سکتا ہے کوئی بعد میں, لیکن ہوں گے ضرور پرومیسر, اور دونوں بندے پرومیسی بھی ہوں گے لازمی آگے پیچھے کر کے. تو جب بھی جو بندہ پرومیسر ہوگا اس کی ڈیزائر پر دوسرا بندہ وہ کنسیڈریشن اس کو پے کر رہا ہوگا, یا کنسیڈریشن پے کر رہا ہوگا, یا وہ چیز کر رہا ہوگا جو وہ چاہتا ہے. ادھر کیا دیا پرومیسی, may be from promisee or any other person. وہ کہتا ہے کہ کنسیڈریشن مانگنی تو پرومیسر نے ہے کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں مجھے یہ دو, ٹھیک ہے, لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ پرومیسی ہی دے, وہ پرومیسی بھی دے سکتا ہے وہ کنسیڈریشن, پرومیسی کے بہاف پر کوئی اور بندہ بھی دے سکتا ہے, unless obviously unless agreed otherwise. unless اگر فار ایگزامپل ہم یہ کہیں کہ پرومیسر صاحب ہیں, کسی نے راحت فتح علی خان کو بلایا ہوا ہے اپنے کسی کنسرٹ کے اندر, اس نے کہا جی آپ کو 50 لاکھ روپیہ دیں گے, آپ نے 3 گھنٹہ آگے پرفارم کرنا ہے. اب میں پرومیسر ہوں, میں نے 50 لاکھ روپے دینے ہیں, تو میری ڈیزائر کیا ہے کہ میری ڈیزائر کے مطابق میری کنسیڈریشن یہ ہے کہ وہاں پر آئے راحت فتح علی خان. بات آ رہی ہے سمجھ, فالو کر رہے ہیں نا بات. اب راحت فتح علی خان صاحب اس بات کی حد تک کیا ہے, وہ بھی ایک ادھر سے تو پرومیسر ہی ہیں, بات فالو کر رہے ہیں, وہ بھی کیا ہے ایک پرومیسر ہے. لیکن جب میں نے ان کو پیسے دینے ہیں تو پیسوں کی حد تک وہ کیا ہے پرومیسی ہیں, کیونکہ میں نے 50 لاکھ دینا ہے, انہوں نے لینا ہے, وہ پرومیسی ہیں. اچھا, اب انہوں نے بھی تو بھائی مجھے کوئی کنسیڈریشن پے کرنی ہے نا, یا کوئی کنسیڈریشن دینی ہے, تو وہ کنسیڈریشن کیا ہے, انہوں نے 3 گھنٹے آگے پرفارم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یار میں نے کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر ایک بات پڑھی تھی کہ مے بی فرام پرومیسی اور اینی ادر پرسن, کہ پرومیسی صاحب خود بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو کنسیڈریشن چاہیے تھی پرومیسر کو کنسیڈریشن کیا چاہیے تھی, 3 گھنٹے آگے پرفارم کرنا, مطلب کہ راحت فتح علی خان نے پرفارم کرنا, یہ میں چاہتا تھا. پرومیسی جو تھا راحت فتح علی خان, اس کو بھی پیسے نہیں ملے میرے سے, تو پرومیسی ہے, جب وہ ایکٹ کرے گا تو پرومیسر ہے, مطلب جب اس نے پرفارم کرنا ہے. اب اس کو پیسے نہیں ملے, وہ کہتے ہیں یار میں پرومیسی ہوں تو میں کیوں نہ اپنی جگہ پہ اینی ادر پرسن چاہت فتح علی خان کو بھیج دوں. اب یہاں پر کیا میں ایکسیپٹ کر لوں گا اس بات کو, قانون تو یہی کہہ رہا ہے کہ مے بی فرام پرومیسی اور اینی ادر پرسن, تو کیا میں ایکسیپٹ کر لوں؟ یہاں پر نہیں میں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ آگے میں نے لکھا ہوگا unless agreed otherwise, مطلب عام طور پہ یہ چلے گا unless کچھ اور ایگری کیا ہو. تو بھائی اوبویسلی میں نے کہا ہوگا کہ مجھے چاہیے ہی راحت, کیونکہ پرسنل نیچر کا کانٹریکٹ ہے, چاہت کو میں نے کیا کرنا ہے. بات آئیے, سمجھ آئیے. لیکن اگر ایسا کچھ اسپیسیفکلی ایگری نہ کیا گیا ہو کہ فلاں صرف اور صرف پرومیسی ہی کرے گا, تو پھر بھائی جان قانون یہ آپ کو کہتا ہے کہ اٹ مے بی فرام پرومیسی اور اینی ادر پرسن. مثال کے طور پہ میں پرومیسر ہوں, میں نے آپ کو ایک گھر بیچا ہے, میں کہتا ہوں یار یہ ایک گھر ہے, یہ میں آپ کو گھر بیچنے کا وعدہ کر رہا ہوں, 5 کروڑ روپے کا میں آپ کو گھر بیچوں گا. اب ضروری نہیں ہے کہ 5 کروڑ روپیہ آپ مسٹر علی وہی مجھے پے کریں, یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے بہاف پر مسٹر احمد بھی مجھے آ کر 5 کروڑ روپیہ پے کر دیں گے تو یہ بھی ویلڈ کنسیڈریشن کنسیڈر کی جائے گی, کیونکہ یہ ہوتا ہے نا پریکٹیکلی. یہ چیز نہیں پریکٹیکلی ہو سکتی, مطلب کہ کوئی میری مرضی کے بغیر مجھے کیسے کوئی چیز دے دے, مجھے چاہیے نہیں بھائی, میری جو ڈیزائر ہے جو میں کنسیڈریشن لینا چاہ رہا ہوں وہی مجھے ملے گی نا. اپنی مرضی سے پھر کہاں سے چیز آ گئی, اپنی مرضی سے کوئی دینے لگ گیا پھر تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے. پھر تو اس کا مطلب وہ کنسنسس ایڈ آئٹم والا مسئلہ بھی آ جائے گا کہ بھئی ایک پیج پر ہی نہیں تھے دونوں, اور پھر وہ کانٹریکٹ کدھر گیا. اگر میری مرضی کے مطابق ہونا ہی نہیں ہے کام, تو کانٹریکٹ کے اندر آپ کوئی چینجز تو نہیں لا سکتے نا, یونیلیٹرل ون سائڈڈ بات کریں فالو. تو بھائی میں نے آپ کو کہا کہ یہ گھر لے جاؤ, میں پرومس کرتا ہوں گھر آپ کو دوں گا, اور آپ پرومس ہی ہیں جن کے ساتھ پرومس کیا گیا ہے. تو بھائی ضروری نہیں ہے کہ 5 کروڑ روپیہ مسٹر علی ہی مجھے دیں جن کے ساتھ میں نے وعدہ کیا گھر دینے کا. مسٹر علی کے بہاف پر مسٹر احمد بھی آگے مجھے 5 کروڑ روپیہ دے سکتے ہیں. ایکولی ویلڈ ہے, کیونکہ مارکیٹ میں ہوتی ہیں یہ چیزیں. لازمی تو نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ, اکثر لوگ ایجنٹ کو اپنے بھیج دیتے ہیں. ویسے ایجنٹ سے مراد, وہ بھی ہم پڑھیں گے چیپٹر 10 میں, ایجنٹ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ پرنسپل خود ہی آیا ہے, صحیح ہے, وہ یہی سمجھا جاتا ہے. تو کوئی اور بندہ بھی آ سکتا ہے, کسی کو آپ نے کہا یار تم پرفارم کر دو, تو کوئی اور بھی پرفارم کر سکتا ہے یا پے کر سکتا ہے کنسیڈریشن. بات آئیے سمجھ, یہ دونوں پوائنٹس بڑے ضروری تھے. تو ان میں سے اکثر کویشچن میں آیا ہوا ہے, ایک تو سیدھا تو خیر آ ہی سکتا ہے, مطلب کہ کنسیڈریشن کے ریلیونٹ پوائنٹس وغیرہ اس طرح, تو اس میں بھی آپ نے لکھنا ہے. لیکن مسئلہ ہوتا ہے جب سینیریو بن کے آتا ہے نا, جیسے کہ ایک سینیریو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک نا, اور یہ ویلڈ کیس ہے, یہ انڈیا کے اندر عدالت میں کیس آیا
تو اس کے اوپر ان کا مطلب آنسر تھا. میں نے میرے خیال میں پریکٹس سیٹ کے اندر بھی شاید پڑھا ہوا یہ, تو وہ وہاں سے یہ لیا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کے اندر انڈیا کے کانٹریکٹ ایکٹ کے بھی کویشچنز آپ کو ملیں گے اور بنگلہ دیش کے مل سکتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی سیم ہی ہے سب کا, سب ایک ہی کیا کہتے ہیں, نہیں وہ یہاں پر نہیں لگتا. اچھا تو بھائی آپ کا وہ کیا تھا سین؟ وہ سین یہ تھا کہ ایک آئی بلیو ہاں ایک فادر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی بیٹی کو کیا کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے کوئی زمین دے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنے چچا کو اس میں سے اس کے ایک فکسڈ اماؤنٹ پے کرتی رہنا ہے. ٹھیک ہے, اب جب تک تو والد صاحب زندہ ہوتے ہیں تو بیٹی اس کی کرتی رہتی ہے, ابا جی بیٹھے رہیں ان کی کریے, نہ کروں گی تو پھڈا ہو جائے گا. جیسے ہی ابا جی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی بیٹی پے کرنا بند کر دیتی ہے. صحیح ہے, بات ذرا سمجھیں. باپ نے اپنی بیٹی کے نام پہ ایک زمین دی اور اس کو کہا کہ لیٹ سے فار ایگزامپل اس زمین کی جو ویلیو ہے نا وہ انسٹالمنٹس میں تم نے اپنے مجھے نہیں دینی, تم نے اپنے چاچے کو جمع کرواتے رہنا ہے. بات آ رہی سمجھ, اپنے چاچے کو جمع کرواتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو جب ابا جی کی ڈیتھ ہوگی, پہلے تو وہ کرتی رہی کہ ابا جی زندہ ہیں اب کیا کریں, تو بعد میں جیسے وہ ڈیتھ ہوئی ہے ابا جی کی تو بیٹی نے ان کو کچھ بھی دینا بند کر دیا چاچے کو. چاچا چلا گیا عدالت میں کہ بھائی جان یہ کیا ہوا, پہلے مجھے پیسے آ رہے تھے اب نہیں آ رہے. تو بیٹی نے کہا کہ یار اس نے تو مجھے بدلے میں کچھ دیا ہی نہیں ہے, ریسیپروکل پرومس ہی نہیں ہے. زمین مجھے کس نے دی تھی؟ ابا جی نے دی تھی. پیسوں کا جو میں پیسے پے کر رہی تھی میں ان کے کہنے پر ان کو پے کر رہی تھی, ادروائز انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں آگے سے دیا ہوا. بات کر رہے ہیں فالو یا نہیں فالو ہو رہی بات, اس کو فالو کریں. وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی انہوں نے تو مجھے آگے سے کچھ بھی نہیں دیا ہوا. تو وہاں پر کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کی اس شک کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ بھائی انہوں نے تو بے شک نہیں دیا ہوا ہے آپ کو آگے سے کچھ بھی, لیکن چاچا جی کی جگہ پر آپ کے ابا جی تو آپ کو پلاٹ دے کر گئے ہیں نا. بات کر رہے ہیں فالو. بیٹی کا پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو لیٹ سے مہینے کا 1 لاکھ روپیہ دوں گی, بدلے میں آپ مجھے دے دیں زمین دے دیں. ابا جی زمین دے کے چل بسے. بیٹی نے ساتھ ہی کیا کیا, چاچے کو جو کہ ابا جی کو پیسے نہیں دے رہی تھی چچا جی کو پیسے دے رہی تھی, اس نے پیسے دینا بند کر دیا کہ بھائی اس نے کون سا مجھے آگے سے کچھ دیا ہوا ہے, میں تو ثابت کر دوں گی بات. عدالت کے اندر گئے تو عدالت نے کہا کہ بیٹا تم نے یہ لائن نہیں پڑھی ہوئی کہ کنسیڈریشن مے بی فرام پرومزی اور اینی ادر پرسن. آپ پرومزر ہو, آپ اس کو 1 لاکھ روپیہ دے رہی ہو, بدلے میں اس نے آپ کو کنسیڈریشن نہیں دی لیکن کسی اور پرسن نے تو دی ہوئی ہے نا اس کے بہاف پہ. تو کس نے دی ہوئی تھی؟ ابا جی نے. تو اس لیے آپ اس کو 1 لاکھ روپیہ دیتی رہو گی. بات آئیے فالو کیے کوئی, صحیح ہے. تو یہ بھائی آپ کا سین تھا. اس کا ایگزامپل دیکھیں, ایگزامپل 25. اعظم پرومسز بابر ٹو گارنٹی پیمنٹ آف پرائس آف دی گڈز وچ بابر سیلز آن کریڈٹ ٹو مصباح. ٹھیک ہے, اعظم صاحب نے کیا کہا کہ بھائی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے, وچ بابر سیلز آن کریڈٹ ٹو مصباح. مصباح جو ہے پتہ نہیں مصباح میل ہے فیمیل, ہمارے پاس دونوں ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہیئر سیلنگ آف گڈز بائی بابر ٹو مصباح آن کریڈٹ از کنسیڈریشن فار اعظم's پرومس. بات ذرا سمجھے دوبارہ, یہی ایگزامپل اس نے کہا کہ اعظم پرومسز بابر ٹو گارنٹی پیمنٹ آف پرائس فار دی گڈز وچ بابر سیلز آن کریڈٹ ٹو مصباح. اب دیکھیں بندے اصل میں 2 انوالو ہیں, بابر اور مصباح. بابر صاحب نے کوئی گڈ سیل کی ہیں مصباح کو کریڈٹ کے اوپر, اعظم صاحب بیچ میں سے نکل آئے. اعظم نے کہا کہ بھائی اگر مصباح آپ کو پیسہ نہیں واپس کرے گا یا کرے گی تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ کرنے کا. صحیح ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ اعظم صاحب نے گارنٹی تو دے دی ہے لیکن بدلے میں اس کے پاس کیا آ رہا ہے؟ اس کے پاس تو نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب دیکھیں وہ پرومسر ہے نا, اس نے پرومس کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں میں کروں گا. اب بدلے میں جس کے ساتھ اس نے گارنٹی کی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی بندے سے کوئی پرومس ہے, کسی اور سے بھی آ سکتا ہے. صحیح ہے, مطلب کنسیشن کسی اور طرف سے بھی ہو سکتی ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی ہیئر سیلنگ آف گڈز بائی بابر ٹو مصباح آن کریڈٹ از کنسیڈریشن فار اعظم's پرومس. اعظم کا پرومس ہے لیکن کنسیڈریشن بھائی کیا ہے, بابر گڈ سیل کر رہا ہے مصباح کو, اعظم کو کچھ نہیں مل رہا لیکن کنسیڈریشن جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی آ سکتی ہے. بات سمجھ رہی ہے. ایگزامپل 26. عدیل آسک حبیب ناٹ ٹو سو ارسلان فار اے ایئر فار ہز ڈیٹس اینڈ, یہ یہاں پر بھی 3 بندے آ گئے. عدیل نے حبیب کو کہا کہ بھائی ارسلان پہ کیس نہ کرنا ان کیس آف ڈیفالٹ آف ارسلان. عدیل وڈ بی لائبل. اس نے کہا میں آپ کو پیسے پے کروں گا نا,
تو بھائی یہاں پر آپ دیکھیں اوپر تو چیزیں بیچنے کا کنسیڈریشن تھی, یہاں پر اس کو روک رہا ہے کہ بھائی آپ نہ کرنا, میں آپ کو پے کروں گا, میں مطلب تیسرا بندہ ہوں, تھرڈ پارٹی ہوں, لیکن میں نے ایک کانٹریکٹ کیا کہ بھائی تم اس بندے پہ کیس نہ کرنا. تو یہ بھی ایکولی ویلڈ ہے کیونکہ کنسیڈریشن میں موو فرام پرومیسر اور اینی ادر پرسن. ٹھیک ہے جی. ایگزامپل 27, امیر پرومسز to deliver iPhone to Burhan and Burhan promises to pay 85,000 on delivery. یہ تو سمپل بات ہے کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک آئی فون سیل کروں گا, پتہ نہیں 85,000 والا کون سا چل رہا ہے آج کل, اور اس نے کہا کہ میں آپ کو 85,000 پے کروں گا. تو اب بھائی دیکھیں اس کے لیے 85,000 روپیہ اوبویسلی کنسیڈریشن, دوسرے بندے کے لیے آئی فون جو ہے وہ کنسیڈریشن ہے. ڈلیوری آف گڈس لکھا ہوا ہے, گڈس کو آئی فون لکھ لیں. اچھا ایگزامپل 28, عدیل, یہ ایگزامپل آپ کی آ جاتی ہے, یہ کنسیڈریشن میں بھی فرام پرومیسی والی دوبارہ. عدیل سیوز ارسلان's گڈس فرام فائر, نہیں یہ وہ ڈیزائر پرومیسر, ہاں یہ بڑی سمجھنے والی ہے ایگزامپل. عدیل سیوز ارسلان's گڈس فرام فائر وداؤٹ بینگ آسکڈ ٹو ڈو. ارسلان صاحب کی گڈز یا کوئی گھر اس کا آگ لگی ہوئی تھی تو وہ ایک ہیرو بن کے گیا, عدیل اس نے جا کے آگ بجھائی ہے, سارا کچھ کر کے اسے کہتا لاؤ بھائی میں نے آگ بجھائی, پیسے دو. اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو خود لگائی تھی. ٹھیک ہے, وہ ہوتے نا انشورنس والے, جان بوجھ کے بھی انشورنس کھانے کے لیے بھی حرکتیں یہ کر دیتے ہیں لوگ. تو خیر اس نے کہا میں نے تو بھائی خود لگائی تھی آگ, تم نے کیوں بجھا دی ہے, بڑی مشکل سے تو میں نے آگ لگائی تھی. تو اس نے کہا یار یہ مطلب کیا بات. اس نے کہا میں نے کیا تمہیں کہا تھا میرے لیے یہ کام کرو, میں تمہیں کس چیز کے پیسے دوں, کیونکہ کنسیڈریشن مسٹ بی ایٹ دی ڈیزائر آف پرومیسر. میں نے تو ڈیزائر ہی نہیں کی کہ تم یہ والی کام کرو, وہ آگ کو بجھاؤ, تو میں تمہیں کس چیز کے پیسے دوں. تو وہ اس سے پیسے نہیں نکلوا سکتا. آپ یہ دیکھیں, عدیل saved Arslan's goods from fire without being asked to do so. Adil cannot demand payment for his services as consideration was not moved at the desire of the promiser. کیونکہ پرومیسر نے تو کہا نہیں تھا بھائی یہ کام کرے. پرومیسر سے مراد جس نے پیسے ابھی دینے ہیں اوبویسلی. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے اگر ارسلان کہے کہ ہاں میں دے دیتا ہوں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا یہ اسٹرکٹ ہوتی ہیں رولز وغیرہ, لیکن اگر ایک بندہ خود ہی ایڈمٹ کر لے کہ چلو یار میں کر دیتا ہوں تو پھر قانون کہتا ہے کہ یار صحیح ہے, کیونکہ کانٹریکٹ ایکٹ ایک سول لا ہے. اس کا مقصد کوئی آپ کو سزائیں دینا یا آپ کے اوپر بہت زیادہ سختی کرنا نہیں, اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یار ون ون سچویشن کریٹ کر دی جائے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ فار ایگزامپل ارسلان جو ہے ہاں وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں کوئی نہیں آ چلو تم نے کر ہی دیا ہے تو ہم پے کر دیتے ہیں آپ کو, حالانکہ تم نے میرے کہنے پر تو نہیں کیا لیکن چلو پھر بھی میں کر. اس کو ہم کہتے ہیں پاسٹ والنٹری سروس. کیا کہتے ہیں؟ پاسٹ والنٹری. ہم پڑھیں گے کبھی, آپ کا چیپٹر آئے گا 8 آئی گیس, کوازائی کانٹریکٹ کا چیپٹر 8 ہی ہے, خیر جو بھی ہے اس کے اندر کوازائی کانٹریکٹ کے اندر ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب وہاں پر پھر یہ چیز اپلائی ہو جائے گی کہ پاسٹ والنٹری سروس ہے کہ مطلب کہ بھائی والنٹریلی اس نے کیا تھا کام یہ والا. ٹھیک ہے, اس کو کہا نہیں گیا تھا, رضا کرانہ طور پہ اس نے فری میں کر دیا. اب پرومیسر خوش ہو کر اس کو دے رہے تو اچھی بات ہے, زبردستی نہیں نکلوائے جا سکتے. وہ اگر اسے کہو گے نا کہ مجھے 2 پیسے, وہ کہے گا بھائی کنسیڈریشن مسٹ بی ایٹ دی ڈیزائر آف پرومیسر. تو اس لیے اسے پیار سے کہنا کہ سر دیکھیں اتنا آپ کے لیے کیا ہے, تو پھر اس کے اگر دل میں رحم آ گیا تو وہ اس شک کے مطابق آپ کو دے سکتا ہے کہ ہاں بھائی پاسٹ میں تم نے, پاسٹ سے مراد ظاہر گزر گیا نا ایک لمحہ. ٹھیک ہے, تو آپ نے میرے لیے یہ کام کیا ہے تو چلیں اب میں آپ کو کچھ پے کر دیتا ہوں اس کا. ٹھیک ہے, نہیں بات آ گئی سمجھ. ایگزامپل 29 دیکھیں, ایگزامپل 29 ہے جی مے بی فرام پرومیسی کی ایگزامپل. آصف ٹرانسفرڈ سرٹن پراپرٹی ٹو ہز ڈاٹر حمیرہ. ہاں یہ دیکھ لیں ایگزامپل. یہ ویسے ادھر انڈیا میں بھی یہ کیس ہوا تھا, یہ اسی سے انہوں نے نا ورڈنگ شیڈنگ چینج کر کے. آصف ٹرانسفرڈ اے سرٹن پراپرٹی, جو ابھی میں نے بتائی تھی, ویسے اس کو کیا دیکھنا ہے, ہز ڈاٹر حمیرہ ود دا ڈائریکشن دیٹ حمیرہ شوڈ پے نعمان اینوٹی. آصف نے اپنی بیٹی کے نام پہ پراپرٹی کی اور حمیرہ کو کہا کہ نعمان کو اینوٹی پہ, اینوٹی کا پتہ ہوگا نا, اینوٹی پرپیچوٹی کوئی پڑھی ہوگی, فکسڈ انٹرولز کے اوپر جو اماؤنٹس دی جاتی ہیں, مطلب انسٹالمنٹس پے کی جاتی ہیں, ان کو اینوٹی کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کو اینوٹی پے کرتے جانا. آن دا سیم ڈے حمیرہ ایگزیکیوٹیڈ اے ڈیڈ ان رائٹنگ, معاہدہ کر لیا ان فیور آف نعمان اینڈ ایگریڈ دیئر بائی ٹو پے دی اینوٹی. ٹھیک ہے جی. لیٹر حمیرہ ریفیوز ٹو پے دی اینوٹی آن دی پلی دیٹ نو کنسیڈریشن ہیڈ مووڈ فرام نعمان. ہاں اس نے کہا کہ بھائی جان اب میں اس کو کچھ نہیں دوں گی کیونکہ نعمان صاحب نے مجھے بدلے میں کچھ بھی نہیں دیا, میں پرومیسر ہوں, میں اینوٹی ₹1,00,000 دے رہی ہوں مہینے کا, لیکن بدلے میں پرومیسی بھی تو کچھ دے نا.
تو پھر وہاں پہ قانون بیچ میں آ گیا حرکت میں. قانون نے حرکت میں آتے ہوئے کہا کہ بھائی جان کنسیڈریشن میں موو فرام پرومیزی اور اینی ادر پرسن. تو اس کیس میں جو ہے وہ آصف صاحب کی طرف سے موو ہوئی ہے کنسیڈریشن, تو اس لیے آپ جو ہیں ویلڈ ہے کانٹریکٹ, آپ اس کو پیسے پے کریں. اوکے. ایگزامپل 30, اکرم رینڈرز سم سروسز ٹو وسیم ان دی منتھ آف اگست. In September, Wasim promises to compensate Akram an amount of 10,000 for the services he rendered to him. تو دیکھیں اگست میں اس نے کوئی سروسز دی تھی, سپٹمبر میں اس نے کہا چلو ہاں بھائی آج میں تم سے کانٹریکٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو تم نے پیچھے سروسز دی تھی وہ میں آپ کو کمپنسیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اب یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ پیچھے سروس کرتے ہوئے اس وقت وہ مائنر ہوا نا, پھر نہیں ہو سکتا. یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے, ریٹیفیکیشن نہیں الاؤڈ مائنر کی. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ اگر لیٹ سے اگست میں ایک بچہ تھا, وہ ابھی 18 سال کا نہیں ہوا تھا, اسے آپ نے کوئی سروس لے لی ہے اور جب وہ 18 سال کا ہوا ہے تو بعد میں آپ اس کے ساتھ کانٹریکٹ ریٹیفائی کر کے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, وقار سیلز ہز کار فار 1 million اینڈ ڈیلیورز دی کار ایٹ دی ٹائم آف پیمنٹ. اوکے. اب اس نے دیکھیں وہ ایک کار 1 million کی بیچی ہے, تو جیسے ادھر سے 1 million پکڑا ہے, عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا ایسی جگہ پہ بندہ کہتا ہے چلو بینک میں ٹرانسفر کرو, پکچر دکھاؤ اور ساتھ ہی آپ یہ گاڑی لے لو, یا کیش پکڑاؤ ادھر سے ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے. یہ پریزنٹ کنسیڈریشن ہو رہی ہے. اچھا, پریزنٹ کا مطلب بالکل ہی پریزنٹ نہیں سمجھ لینا, کئی لوگ پھر وہ بالکل ڈھیٹ ہو جاتے ہیں نا, کہ فار ایگزامپل مارکر اگر میں کہوں کہ پریزنٹ ہے تو بھائی ادھر سے 50 جا رہے ہیں چل کے ادھر سے مارکر, اتنا بھی نہیں یار کرنا. پریزنٹ سے مراد یہ ہے اوپر نیچے 1 2 4 منٹ ہو جائیں تو خیر ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ اسی سٹنگ میں اگر وہ چیز ہو جائے تو پریزنٹ کنسیڈریشن کنسیڈر کی جاتی ہے. اختر پرومسز ٹو ڈیلیور سرٹن گوڈس ٹو شعیب آفٹر 5 days, 5 دن بعد کرنا ہے, اور شعیب پرومسز ٹو پے آفٹر 5 days فرام دی ڈیٹ آف ڈیلیوری. تو اب یہ فیوچر کنسیڈریشنز ہیں بھائی, فیوچر میں کریں گے. ٹھیک ہے. ایڈیشنل پوائنٹس بھائی کچھ خیال رکھنا ہے جو کہ ہمیں پہلے بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہے. پہلے اس نے کہا تھا کنسیڈریشن مسٹ بی سم تھنگ وچ دی پرومسر از ناٹ آلریڈی باؤنڈ ٹو ڈو, بیکاز اے پرومس ٹو ڈو واٹ اے پرومسر از آلریڈی باؤنڈ ٹو ڈو ایڈز نتھنگ ٹو دی ایگزسٹنگ اوبلیگیشن. یہ بات ذرا سمجھ لیں. اگر میں نے آپ سے پرومس کیا ہے کہ بھئی آپ مجھے فی دیں, میں آپ کو بزنس لا پڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن بیچ میں جا کے میں کہوں کہ یار آپ مجھے نا تھوڑی اور فیس دیں پھر میں آپ کو پڑھاؤں گا, وہ کہتے ہیں یہ کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. یہ کس چیز کی کنسیڈریشن ہے بھائی؟ آپ پہلے کام وہی والا ہی کر رہے ہو جس کے آلریڈی آپ نے کنسیڈریشن لے لی ہوئی ہے. مطلب یہ ایک آلریڈی ایک پرومس ہے نا, یہ ایک آلریڈی ایک کانٹریکٹ ہے, اس کے اندر اسی کام کے پیسے انلیس کام بڑھ جائے وہ ایک الگ بات ہے. کام بڑھ جائے تو پھر ہو سکتا ہے نا, فار ایگزامپل آپ یہ کر لیں کہ ایک کنسٹرکشن کا آپ نے کہا کام کہ جی آپ نے 3 story ایک گھر بنانا ہے, ٹھیک ہے, صرف گرے اسٹرکچر بنانا ہے. اس کا گرے اسٹرکچر کا پتہ ہے نا, وہ سیمنٹ وغیرہ پلستر وغیرہ صرف وہ پینٹ شینٹ نہیں کرنا. اور آپ نے کہا کہ یہ سارا گھر مٹیریل سب کچھ تمہارا یہ لو 5 کروڑ پہ ہے, یہ گھر تیار کر کے مجھے دے دینا. اچھا, اب یہ بات ہوگی, لیکن جب وہ اس نے بڑا اچھا کام کیا بعد میں آپ نے کہا اس کو پینٹ بھی کر دو یار, ٹھیک ہے, اس کو پینٹ بھی کر دو, تو وہ اوبویسلی اس کے تو پیسے مانگے گا. یہ ایگزسٹنگ کام نہیں تھا, یہ نیو کام آیا ہے, اس کے ہیں, یا کوئی ویریشن آ گئی ہے چیز کے اندر, اس کے تو ہیں. لیکن اگر ایگزسٹنگ کام کے پیسے مانگے جائیں تو بھائی وہ الاؤڈ نہیں ہیں, چاہے وہ اس بندے نے پہلے پیسے آپ سے لیے ہوں یا چاہے نہ بھی لیے ہوں, اس کی ڈیوٹی ہو. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں, ڈیوٹی بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل پولیس والا ہے, اب پولیس والوں کی تو خیر چھوڑیں, بیچارہ آج کل ہر کسی سے کٹ کھائی جا رہے ہیں. تو ریسکیو کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کسی پرسن کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا, ریسکیو 1122 والے آپ کو پتہ ہے بڑی اچھی سروس ہے ماشاء اللہ ان کی, فوراً پہنچے, 5-6 منٹ میں انہوں نے بندہ اٹھایا ہے اور لے کے جا رہے ہیں. لیکن بیچ میں سے ایک بندے کو شرارت سوچی ہے ریسکیو والے کو, اس نے کہا یار اگر 1000 روپیہ دو گے نا تو پھر جائیں گے ورنہ بریک لگنے لگی. اور آپ ظاہر ہے ادھر آپ نے کہا یار لے یار 1000 روپیہ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی ہے, اس کا کام تھا, بے شک آپ نے اس کو پے نہیں کیا, لیکن گورنمنٹ اس کو پے کر رہی ہے یہی کام کرنے کے لیے, تو آپ سے پیسے نہیں مانگ سکتا, نہیں ڈیمانڈ کر سکتا. دس از ناٹ اے ویلڈ کنسیڈریشن. وین دیر از ناٹ اے ویلڈ کنسیڈریشن دیر از ناٹ اے ویلڈ ایگریمنٹ, اینڈ وین دیر از ناٹ اے ویلڈ ایگریمنٹ دیر از ناٹ اے ویلڈ کانٹریکٹ. یاد ہے نا, ایگریمنٹ پلس کنسیڈریشن, پرومس پلس کنسیڈریشن از اکول ٹو ایگریمنٹ. تو بھائی جب کنسیڈریشن ہی نکل گئی بیچ میں سے, انویلڈ ہو گئی ہے, وائڈ ہو گئی ہے, تو پھر پیچھے بچا صرف پرومس کی بیس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بات کر رہے ہیں فالو. تو بھائی کنسیڈریشن وہ کہتے ہیں سم تھنگ ایسا کچھ ہونا چاہیے جو آلریڈی وہ بندہ کرنے کے لیے باؤنڈ نہیں تھا. اگر وہ آلریڈی باؤنڈ تھا یہ کام کرنے کے لیے یا یہ کام نہ کرنے کے لیے, تو بھائی پھر آپ اس کو ایڈیشنل اسی چیز کے دوبارہ کیوں آفر کر رہے ہیں. بات آ گئی ہے سمجھ؟ تو یہ ہوپ فلی کلیئر ہو گیا ہوگا. دوسرا پوائنٹ تھا کنسیڈریشن مسٹ بی ریئل اینڈ ناٹ ایلوژن.
illusion کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نظر کا دھوکہ میرے خیال میں کچھ اس طرح سے. اچھا وہ کہتا ہے کہ بھائی ریئل ہونی چاہیے. جنت کے ٹکٹ بھی بانٹے گئے تھے اس الیکشنز میں, یاد ہے کیا؟ جنت کے ٹکٹ کا وعدہ بھی کیا گیا تھا. تو یہ حرکتیں نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں کہ الویری نہیں ہونا چاہیے. جنت کا وعدہ کر دیا, یا آپ نے کہا کہ جی تم مجھے پیسے دو, تمہیں آگے سے مزہ ہی آ جائے گا, پتہ نہیں کیا کر کے کچھ کھا کے, لیٹ سے بی سیف, تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا بھائی یہ چیز کھا کے. تو یار یہ مزہ پتہ نہیں کتنا آنا ہے کتنا نہیں آنا, انسرٹن ہے ویسے ہی ہے پہلے نمبر پہ. ایک تو آفر ایکسیپٹنس کے اینگل سے بھی دیکھا جائے تو آفر مسٹ بی ڈیفینیٹ اینڈ سرٹن, اور یہ تو انسرٹن سی چیز ہے. اور سیکنڈلی کنسیڈریشن کے اینگل سے بھی دیکھا جائے تو یہ کوئی ریئل چیز تھوڑی ہے. وقت ہے ریئل ہونی چاہیے. میں آپ کو کہوں کہ یار مجھے 50 لاکھ روپیہ دو, مرے ہوئے بندے کو میں زندہ کر دوں گا, ایکٹ کر رہا ہوں نا میں یہ والا, تو بھائی وہ کیا ہے, یہ کنسیڈریشن ویلڈ ہے؟ نہیں, دس از ناٹ اے ویلڈ کنسیڈریشن, کیونکہ وہ نہیں کر سکتا. میں مجھے پیسے دو, میں آپ کو اڑ کے دکھاؤں گا. دس از ناٹ اے ویلڈ کنسیڈریشن. تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کنسیڈریشن ویلڈ نہیں ہے اس کا مطلب ایگریمنٹ ہی ویلڈ نہیں ہے, ایگریمنٹ ویلڈ نہیں ہے اس کا مطلب کانٹریکٹ ہی ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز نہیں کی جا سکتی. مسٹ بی ریئل, ریئل کنسیڈریشن کوئی ہونی چاہیے, اصل میں کوئی کام ہونا چاہیے, اصل میں کوئی پیسے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. حامد واز سمنڈ ٹو گیو ایویڈنس ان اے کورٹ ویئر ساجد واز ان لٹیگیشن. یہ پہلے والی کی ایگزامپل ہے, آلریڈی باؤنڈ ٹو ڈو کا. حامد کو بلایا گیا کہ بھئی آپ وٹنس کے طور پہ آئیں. ٹھیک ہے. ساجد پرومسڈ ٹو پے سرٹن اماؤنٹ ٹو حامد فار گیونگ دی ایویڈنس. دیکھیں ایک وٹنس ہے, گواہ ہے, اس کا کام ہی گواہی دینا ہے, ادروائز وہ آئے نا. اگر اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیا کہ بطور وٹنس میں آ گیا ہوں, میں ایویڈنس دوں گا, تو اس کا مطلب اس کا کام ہے گواہی دینا. اب ساجد صاحب نے اس کو کہا کہ اگر تم گواہی دو گے, جو کہ اس نے آلریڈی دینی ہی دینی تھی, میں آپ کو اتنے پیسے پے کروں گا. تو بھائی کس چیز کے پے کر رہے ہو اس کو؟ دس از ناٹ اے ویلڈ کنسیڈریشن. ٹھیک ہے, یہ ویلڈ کنسیڈریشن ہی نہیں ہے تو بھائی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے, تو پھر آگے کانٹریکٹ بھی نہیں ہے. بات آئی ہے سمجھ؟ تو وٹنس کا کام ہی یہ ہے, اس کو کس چیز کے پیسے آپ دے رہے ہو؟ جج صاحب کو آپ نے کہا کہ جج صاحب آپ اگر میرا کیس سن لیں گے تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا. فیصلہ نہیں میں کہتا کہ کیا کرنا ہے آپ نے, وہ چھوڑیں, وہ تو پھر سمپل ہی غلط بات ہوگی نا, سیدھی سیدھی سی. میں کہتا ہوں فیصلہ جو مرضی کرے گا, میرا کیس سن لیں, یہ 50,000 روپیہ. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کیا, جج کا کام ہی یہ ہے فیصلے دینا, ادھر بیٹھ کے سننا. بات آ رہی ہے سمجھ؟ تو اس کو فی کس چیز کی ملتی ہے؟ تو آلریڈی باؤنڈ ٹو ڈو تھا وہ کام کرنے کے لیے, آپ اس کو پے نہیں کر سکتے. دس از ناٹ اے ویلڈ کنسیڈریشن. دین آ گیا جی ہاں الویری والا. اعظم پرومسز ٹو پٹ لائف انٹو بابرز ڈیڈ وائف. اس نے کہا جی بابر صاحب میں آپ کی وائف کو زندہ کر دوں گا, یہ 10 لاکھ روپیہ. تو بابر نے کہا بھائی کام کر, مشکل سے تو ماری ہے. تو کس چیز کا؟ تو بھائی یہ بھی کیا ہے, ریئل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بابر کی وائف کو کہ ظاہر ہے نہیں زندہ کیا جا سکتا نا, اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو, وہ اب اگلے چکروں میں پھر رہا ہے. اعظم انگیجز بابر ٹو ورک ایز این اکاؤنٹنٹ ان ہز آفس. اوکے, اینڈ پرومسز ٹو پے ہم ₹75,000 پر منتھ. تو یہ تو صحیح ہے بھائی. اس نے کہا کہ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ کام کرو, 75,000 روپیہ لو, یشی کرو, جاؤ جیو زندگی اپنی. اس مہنگائی کے دور میں 75,000 روپیہ سے کوٹھی ڈالو. تو بھائی زبردست بات ہے, پیسے مل رہے ہیں نا, ریئل کنسیڈریشن ہے آپ کی. ٹھیک ہے, بالکل ریئل کنسیڈریشن ہے, اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر یہ ہوتا اکاؤنٹنٹ کو اس نے جاب پہ رکھا اور کہتا ہے کہ بھائی تم جاب پہ آ جاؤ, بدلے میں تمہیں مزہ آئے گا, تو بھائی مزہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا, تم کیا کرواتے ہو ادھر. ٹھیک ہے, تو وہ تو پھر آپ کی ویلڈ یا ریئل کنسیڈریشن نہیں کنسیڈر کی جائے گی. اب نیچے بات آ گئی جی ایک ایگریمنٹس وداؤٹ کنسیڈریشن. اچھا ہم نے ایک لائن پڑھی تھی, یہ ویسے کل پڑھیں گے. میں تھوڑا سا آپ کو ہوتا ہے نا شو کے اینڈ پہ, ٹی وی شو کے اینڈ پہ ایک لقمہ سا دے جاتے ہیں اگلی سسپینس کریٹ کرنے کے لیے, ناول کے اینڈ پہ بھی. تو بھائی آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی تھی, کہ وہ کیا چیز بتائی تھی ہم نے, کہ پرومس پلس کنسیڈریشن ایگریمنٹ از ایکول ٹو پرومس پلس کنسیڈر. یہی بتائی ہوئی ہے نا بات. اس کا مطلب اگر کنسیڈریشن نکل جائے تو پھر پیچھے بچا صرف پرومس, ایگریمنٹ تو ہوا ہی نہیں. لیکن میں نے وہاں پہ آپ کو کہا تھا ود سم ایکسیپشنس, بتایا ہوا تھا نا کہ کچھ ایکسیپشنس ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسے ایگریمنٹس کانٹریکٹس ہیں جہاں پر یہ والی بات لاگو نہیں ہوتی. یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا, یہ تھوڑا سا مطلب صرف اس حد تک. تو بھائی وہ جو ایکسیپشنس تھی نا, وہ وقت آ چکا ہے چیپٹر 3 کے اندر, وہ وقت آ چکا ہے. وہ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے, تو دیکھتے رہیے گا. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. کسی بھی طرح کا کوئی بھی کویشچن تو پلیز آپ نے پوچھ لینا ہے.
تو پھر کل ملتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.